माम, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरी चांद की अंगूठी ले लो पर मुझे छोड़ दो। उस लड़की के मासूमियत से कहने पर मुकद्दम शाह यकटक उसे देखने लगा था। तवाइफ के कोठे पर बैठी वो 17 साल लड़की मुकद्दम शाह को अपनी चांदी की अंगूठी का लालच दे रही थी। इस बात से बेखबर के 7 बड़े गांव उसकी जागीर थे। उसे गहरी नजरों से देखते मुकद्दम शाह कुछ बोले बगैर ही कमरे से बाहर निकला था और उसे भारी दाम में खरीद लिया था। उसे खूबसूरती से सजाकर मुकद्दम शाह के हवाले कर दिया गया था। वो डरी सहमी सी उसकी बड़ी सी गाड़ी में दबकी बैठी थी। गाड़ी में दबीज खामोशी तारी थी। मुकद्दम शाह की पूरी तवज्जो ड्राइविंग की जानिब थी। मुनहा ने अपने वजूद में हिम्मत मुजतमा करते हुए रास्ते में अचानक मुकद्दम शाह पर बारीक छुरी से हमला किया था। उसका वार ज्यादा जोर आवर नहीं था, मगर इस अचानक अफ्सदा पर मुकद्दम शाह ने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। मेनहा ने मौका से फायदा उठाते तेजी से गाड़ी से उतरते सामने नजर आते जंगल की तरफ दौड़ लगाई थी। वो पूरी जान लगाए भाग रही थी। मुकद्दम शाह की गाड़ी कहीं पीछे ही रह गई थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखते भाग रही थी। जब किसी से टकराकर वो जमीन पर गिरी, उसने निगाह उठाई तो सामने मुकद्दम शाह खूनखार नजरों से उसे घूरता नजर आया था। मेनहा की जान हवा हुई थी। वो तो पीछे रह गया था, यूं अचानक सामने कैसे आया? वो डर कर वहां से पीछे खिसकने लगी थी, मगर मुकद्दम शाह ने गुस्से से आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर उसे उठाया और घसीटते हुए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझ पर रहम करो, तुम्हें उस शख्स का वास्ता जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, मुझे छोड़ दो। मुकद्दम शाह जो बेहिस बना उसे घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके वास्ते पर वो एक लम्हे को रुका था। आंखों के पर्दे पर किसी का मासूम चेहरा लहराया था। मुकद्दम शाह की सफाक बेतासुर निगाहों में एक लम्हे के लिए अजियत उतरी थी, जिसे अगले लम्हे वो झटक कर उस लड़की को खींच कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। उसे जारहाना अंदाज में गाड़ी के अंदर धकेल कर उसने ड्राइविंग सीट संभाली थी, जबकि महरूश एक बार फिर खुद को इस जालिम की दस्तरस में बेबस पाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। खामोश, आवाज ना आए अब तुम्हारी, वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। उसकी मुसलसल सूसों पर तने हुए नकूश के साथ गाड़ी चलाता मुकद्दम शाह पूरी कुव्वत से दौड़ा था कि उसकी खतरनाक धाड़ पर पूरी गाड़ी लरज उठी थी। महरूश तो कुछ लम्हों के लिए अपनी सांस तक रोक गई थी। मुकद्दम शाह की गाड़ी उसकी बड़ी सी आलीशान हवेली के अहाते में दाखिल होती कार पोर्च में रुकी थी, जहां और भी बहुत सी महंगी तरीन गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ी से उतरते उसने दूसरी जानब आकर महरूश को बाजू से खींच कर बाहर निकाला था। सुनो लड़की, ये मेरी हवेली है, यहाँ मेरे घर वाले रहते हैं। मैं अंदर जो कहूँगा उस पर खामोशी से सर झुका देना और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस जगह से लाया हूँ। उसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबले करते मुकद्दम शाह ने करख्त लहजे में बावर कराया तो महरूश नासमझी से उसे देखने लगी। वो शख्स भला उसकी पहचान क्यों छुपाना चाहता था और वो इसे यहाँ अपने घर वालों के पास क्यों लाया था? भला कौन मर्द किसी खरीदी हुई तवाइफ को यूं अपने घर वालों के पास लाता है? मुकद्दम शाह इसीलिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ। ये हवेली बाहर से जितनी शानदार लगती थी, अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो इसे हवेली के वसील लॉन्च में ले आया था, जहाँ कुछ खवातीन बैठी थी। बीबी जान, ये लड़की मुझे रास्ते में मिली है, इसके माँ बाप मर गए हैं, कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। आपको एक खिदमतगार की जरूरत थी तो मैंने सोचा कि इसे आपके पास ले आऊं। मुकद्दम शाह उसे एक उम्र सीधा खातून के पास खड़ा करते उन्हें बताने लगा। उसकी बात पर महरूश तो हैरत ज़दा सी खड़ी रह गई। उसे तो लगा था कि यह शख्स उसकी इज्जत पामाल करना चाहता है, मगर क्या वो इसे इसलिए खरीद कर लाया था? इधर आओ लड़की, वो अपनी बात कहता वहां से जा चुका था। उन खातून ने उसे मुखातिब किया तो वो झिझक कर उनके करीब आई थी। नाम क्या है तुम्हारा? बीजान उसका हसीन और मासूम चेहरा देखकर बोली। महरूश, उसने धीमे से अंदाज में जवाब दिया। हवेली से बाहर निकलता मुकद्दम शाह उसकी आवाज़ पर एक पल को हवेली के दहलीज पर ठहरा था। महरूश, उस हसीन मर्द के लबों ने बेख्तियार बे आवाज़ दोहराया और फिर वो हवेली की दहलीज पार कर गया था। वहाँ बैठी बाकी खवातीन बड़ी अजीब सी नज़रों से उसे देख रही थीं, जिस पर महरूश बुरी तरह नर्वस हो रही थी, मगर वो उस जहन्नम से निकल आई थी। अब वो सारी उम्र भी इन खातून की खिदमत में गुजारने को तैयार थी। मुलाजमा या खिदमत गुजार कहलाना तवाइफ कहलाने से 1000 दर्जे बेहतर था। मुकद्दम शाह इस वक्त डेरे पर सिगरेट सुलगाए बैठा आज होने वाले वाक़ये के बारे में सोच रहा था। उसके दोस्त उसे ज़बरदस्ती अपने साथ कोठे पर ले गए थे।
وہ بے دلی سے وہاں بیٹھا تھا جب اس کی نظر اس کمسن معصوم سی لڑکی پر پڑی تھی جو کوٹھے کی مالکن کو کوئی پیغام دینے آئی تھی۔ نہ جانے اس معصوم لڑکی میں کیا کشش تھی کہ مقدم شاہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ اس کی نظر جیسے اس لڑکی پر جم سی گئی تھی، اس کے نظروں سے اوجھل ہونے پر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ کوٹھے کی مالکن رابعہ بائی سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ کمسن کلی ہے، ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، اس لیے یہ ابھی رقص سیکھ رہی ہے۔ اس کی بولی 18 سال کی ہونے کے بعد لگے گی۔ مقدم شاہ نے بھاری رقم دیتے ہوئے اس سے ملاقات کی ڈیمانڈ رکھی تو کچھ پس و پیش کے بعد کوٹھے کی مالکن مان گئی۔ اس سے ملاقات کر کے مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں لگا کہ جیسے وہ لڑکی یہاں کے لیے نہیں بنی۔ اس کی معصوم صورت میں ایک عجیب سی پاکیزگی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیوں اس لڑکی کی یہاں موجودگی اسے بے چین کر گئی ہے۔ بالآخر اس نے کوٹھے کی مالکن کو منہ منگی رقم دے کر اسے خرید لیا۔ اس کا ارادہ اسے آزاد کرنے کا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے اپنی حویلی میں اپنی بی جان کے پاس لے آیا۔ اس نے آج جو کیا اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں تو صرف ایک ہی لڑکی تھی، اس کی منو، اس کی بچپن کی محبت، جسے کھونے کے بعد وہ جیسے زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ اسے زندگی کا ہر رنگ اپنی منوں کے بنا بے رنگ لگتا تھا۔ نہ جانے کیسے اور کیوں وہ لڑکی اس کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ مہروز یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ بی جان بہت ہی نیک دل خاتون تھی، ان کا رویہ اس کے ساتھ بہت شفقت بھرا تھا۔ وہ پورا دن ان کی خدمت میں مصروف گزار دی، ان کی صحبت میں اسے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ مقدم شاہ کی چچی اور ان کی بیٹی کو اس سے خواہ مخواہ کی خار تھی۔ ایک تو اسے مقدم شاہ خود لے کر آیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مقدم شاہ بذات خود کسی لڑکی کو لایا تھا ملازمت کے لیے، اور دوسرا اس لڑکی کی غیر معمولی خوبصورتی جو ان ماں بیٹی کو بری طرح کھٹکتی تھی، اس لیے وہ اسے ذلیل کرنے کا یا بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اسے اکیلا دیکھ کر وہ اسے اس کی حیثیت و اوقات یاد دلانے سے رکتی نہیں تھی، جس پر مہروش خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کرتی تھی۔ جیسی زندگی وہ گزار رہی تھی یہ زندگی یقیناً اس سے بہتر ہی تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ظالم سمجھا تھا وہ تو اس کا مسیحا نکلا تھا۔ وہ ساری عمر بھی اس شخص کا یہ احسان نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ تمام عمر اس حویلی کی ملازمہ بن کر رہنے کو بخوشی تیار تھی۔ یہ تلخ باتیں اور نشتر وہ ہنس کر سہ جاتی تھی۔ کم از کم یہاں اسے ایک عزت بھری چھت تو میسر تھی، اس لیے رخسار بیگم، مقدم کی چچی اور دعا ان کی بیٹی کی ڈانٹ پٹخار اور ان کا ہر وقت حکم چلانا بھی برداشت کر جاتی تھی۔ وہ اس وقت کچن میں جلدی جلدی برتن دھو رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کا دن بی جان کے کمرے اور کچن میں ہی گزر جاتا تھا۔ بی جان نے اسے کوارٹر میں ایک کمرہ دیا تھا، مگر ڈر کے مارے وہ وہاں جانے سے انکار کر چکی تھی۔ وہ وہی بی جان کے پاس سونے کی ضد کر کے انہی کے کمرے میں نیچے قالین پر بستر بچھا کر سو جاتی تھی۔ بی جان نے تو اسے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بیڈ پر سو سکتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت جانتی تھی، اس لیے منع کر دیا۔ ویسے تو اس کا کام صرف بی جان کی خدمت کرنا تھا، مگر دعا اور رخسار بیگم اسے دیکھ کر کچن کے مزید کام بھی کروا لیتی تھی، جو وہ خوش اسلوبی سے کرتی تھی۔ وہ اپنا کام آج جلدی جلدی ختم کر کے بی جان کے کمرے میں آ کر بستر بچھا کر لیٹ گئی تھی، کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی بوجھل لگ رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ مقدم شاہ جو کہ اپنے ضروری کام نمٹا کر آج کافی دنوں بعد واپس لوٹا تھا، وہ بی جان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے رکنا پڑا، کیونکہ سامنے وہ لڑکی نیچے قالین پر بستر میں چھپی نیند میں گم نظر آئی۔ اس کا معصوم سا چہرہ سیاہ چادر سے باہر 14ویں کے چاند کی مانند لگ رہا تھا۔ مقدم شاہ کچھ پل ساکت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اسے دیکھ کر ٹھہر جاتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ہٹانا مشکل لگتا تھا، اور ایسا مقدم شاہ کے ساتھ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پاتے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے سامنے بنے تخت پر بیٹھ کر آنکھیں موندے تسبیح پڑھتی بی جان کو دیکھا تھا، جو کہ یقیناً اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ السلام علیکم۔ مقدم شاہ کی بھاری آواز پر بی جان چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارے مقدم، میرے بچے، تمہیں یاد آ گئی بوڑھی دادی کی؟
بی جان نے اسے دیکھ کر شکوہ کیا تو مقدم شاہ سر جھکائے مسکرا کر ان کے پاس آیا۔ انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیتے وہ اب ان کے شکوے شکایت سنتا انہیں دور کرنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ یہ لڑکی یہاں کیوں سو رہی ہے؟ آپ کے کمرے میں بی جان؟ مقدم شاہ نے آخر وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے دل میں مچل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی یوں ایسے زمین پر سوتی ہوئی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے تو کوارٹر میں اس کے لیے کمرہ تیار کروایا تھا، مگر اس نے کہا کہ اکیلے سوتے اسے ڈر لگتا ہے، اس لیے ادھر ہی ضد کر کے سو گئی۔ بی جان کے بتانے پر وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا، مگر ماتھے کے بل واضح کر رہے تھے کہ اسے اس کا زمین پر سونا ناگوار گزرا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی مینا یاد آتی ہے۔ مقدم وہ زندہ ہوتی تو آج شاید اسی جتنی ہوتی۔ بی جان کی بات پر مقدم شاہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ منو کے ذکر پر ہمیشہ کی طرح چہرے پر تکلیف چھائی تھی۔ یہ حقیقت بڑی دردناک تھی کہ وہ لڑکی اب نہیں رہی جس کے ساتھ کے خواب دیکھے تھے، جسے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھنے کا عہد کیا تھا۔ سنو لڑکی، تمہیں شاہ صاحب نے بلایا ہے۔ اگلے دن مہروش بی جان کا ناشتہ ان کے کمرے تک پہنچا کر کچن میں خود ناشتہ کرنے کی غرض سے آئی تو ایک ملازمہ نے اسے پیغام پہنچایا۔ مہروش ڈرتی ہوئی ان گنت وہموں میں گھری ہوئی لانچ میں پہنچی، جہاں سامنے ہی صوفے پر براجمان مقدم شاہ قہوہ پینے میں مصروف تھا۔ اس شاندار مرد کو دیکھ کر مہروش کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن ہونے کے ساتھ ساتھ کب اس کے دل کا مکین بنا، اسے خود ہی خبر نہیں ہوئی تھی۔ مہروش اس شخص کو دیکھ کر نظر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مقدم شاہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شہزادیوں کا حسن رکھتی تھی، مگر اس وقت اس کے سامنے ہاتھ باندھے کسی باندی کی مانند کھڑی تھی۔ بی جان نے جب تمہارے لیے کمرہ تیار کروایا ہے تو ان کے کمرے میں ٹھہرنے کا کیا جواز ہے؟ چھوٹی بچی ہو کیا جو اکیلی ڈرتی ہو؟ میں آج کے بعد تمہیں بی جان کے کمرے میں سوتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھ گئی ہو تم؟ مقدم شاہ کی گھمگیر بھری آواز مہروش کی جان ہوا کر گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر بامشکل سر ہلا پائی تھی۔ نہ جانے اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ بی جان کے کمرے میں سوتی ہے، کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے۔ سر کیا ہلا رہی ہو؟ منہ میں زبان نہیں ہے کیا تمہارے؟ مقدم شاہ نے اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر کاٹ دار انداز میں کہا۔ جی شاہ سائیں، مہروش نے بوکھلا کر منمناتے ہوئے کہا تو اس کے لبوں سے شاہ سائیں سن کر مقدم شاہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے وہ اپنی توجہ قہوے پر مرکوز کر گیا۔ مہروش اس کے اشارے پر تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ اس نے روحانسی صورت بنائے کچن کا رخ کیا تھا۔ اسے واقعی میں اکیلے ڈر لگتا تھا، مگر اب وہ اس کی بات تو نہیں ٹال سکتی تھی۔ یہ سب سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ مہروش ایک نظر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے ملازمہ چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ نہایت ہی سادہ مگر آرام دہ کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ، سنگل صوفہ اور ایک دیوار گیر لکڑی کی الماری تھی۔ مہروش ایک نظر کمرے کا جائزہ لے کر پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ڈر تو رہی تھی، مگر یہ کمرہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ بچپن سے خواہش تھی اپنے ایک الگ کمرے کی، اور آج وہ خواہش پوری ہونے پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی۔ ہر چیز کو چھو کر یقین کر رہی تھی کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ رات کو اسے اکیلے سوتے ہوئے تھوڑا ڈر تو لگا تھا، اس لیے اسے لائٹ آن رکھی تھی اور ساتھ ہی مختلف آیات کا ورد کر کے خود پر اور کمرے پر دم بھی گیا تھا۔ تب جا کر کہیں اسے کچھ سکون کی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح وہ بی جان کے پاس جانے کے لیے کوارٹر سے نکلی تھی جب بے خیالی میں کسی سے ٹکراتی بچی تھی۔ اوہ معذرت جی، میں اپنے دھیان میں تھا، آپ ٹھیک تو ہونا؟ مقابل کے فکر مند الفاظ پر مہروش نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے والا اس کا چہرہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ویسے میرا نام بخش دین ہے جی، میری اماں یہاں حویلی میں کام کرتی ہیں اور میں شاہ سائیں کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کو تو پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں۔ مہروش خاموشی سے وہاں سے جانے لگی تو سامنے والے نے بے اختیار اس سے پوچھ لیا۔ میں مہروش ہوں، بی جان کی خادمہ، کل رات ہی ادھر شفٹ ہوئی ہوں۔ مہروش نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھ کر جواب دیا جو اسے اپنا ہم عمر ہی لگ رہا تھا۔ شکل سے وہ نہایت ہی شریف اور سیدھا سا انسان لگ رہا تھا، اس لیے وہ اسے جواب دینے لگی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں ابھی بات ہی کر ہی رہے تھے کہ کسی کے کرخت آواز پر وہ دونوں چونک کر سامنے متوجہ ہوئے، جہاں مقدم شاہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ قہر بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔
کچھ نہیں شاہ صاحب، میں بس ان کا نام پوچھ رہا تھا۔ بخش نے گھبرا کر کہا تو اس کی بات پر ہی مقدم شاہ کو آگ لگ گئی۔ کیوں، یہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے اور تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوراً استنبول پہنچو، آج دینوں چھوٹی پر ہے، اس کا کام بھی تمہیں سنبھالنا ہے۔ مجھے آج کے بعد یوں آوارہ گردیاں کرتے نظر نہ آؤ، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے میری نظروں سے، مقدم شاہ نے قہر بھر انداز میں کہا۔ تو بخش بیچارہ گھبرا کر فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اور تمہیں یہاں بھی جان کے لیے لایا ہوں، رشتے داریاں نبھانے نہیں، بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو، ادھر ادھر ہوتا نہ دیکھوں میں تمہیں۔ مقدم شاہ نے اب گھبرائی ہوئی سی مہروش کو جھڑکا تو وہ بیچاری بھی گھبرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مقدم شاہ وہیں کھڑا خود کو ایک دن اندیکھی آگ میں جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، مگر کیوں اپنی اس کیفیت کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے بھلا کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ لڑکی کسی سے بھی بات کرے، کسی سے بھی تعلق بنائے، وہ تو ایک طویف تھی، ایک معمولی سی لڑکی جس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ مقدم شاہ کی نظر میں اس نے تو اس کی مدد بھی ہمدردی اور ترس کھا کر کی تھی، اس کی زندگی میں تو محبت، حسد و رقابت جیسے جذبے صرف اور صرف منوں سے منسوب تھے۔ وہ انا پرست شہزادہ تھا جو جھکنا نہیں جانتا تھا، وہ ایک طوائف زادی کے متعلق سوچنے کے لیے بھی اسے جھکنا پڑتا اور جھکنا اسے گوار نہیں تھا۔ مہروش اب دوبارہ سے بی جان کے پاس سونے لگی، اس شخص نے خود ہی اسے ادھر سونے کی اجازت دے دی تھی، بلکہ اس کے لیے قالین پر ہی ایک میٹرس بچھا دیا گیا تھا۔ وہ مغرور ہوتا تھا، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا تو وہ اسے زمین پر سوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ نہ ہی وہ یہ مان رہا تھا کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پائے۔ اپنے غرور اور انا کو بلند رکھنے کے لیے اس کے پاس ایسے ہزاروں جواز تھے جن سے وہ خود کو جھٹلا دیتا تھا۔ مہروش جو کہ پہلے وہاں جانے سے ڈر رہی تھی، اب وہ یہاں آ کر افسردہ تھی۔ اسے وہ چھوٹا سا سیلن زدہ کمرہ بھی بے حد پسند آیا تھا۔ وہ اس کا اپنا کمرہ تھا جہاں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر اس کا اب ادھر جانا منع ہو گیا تھا جس میں وہ بس رو ہی سکی تھی۔ بی جان البتہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ سب کو ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے مہروش کو یہاں پر 3 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ حویلی کے اندر ہی رہتی تھی۔ بی جان نے حویلی کے اندر ہی ایک پرانا سٹور روم خالی کروا کے اس کے لیے ایک پلنگ اور لوہے کی الماری رکھوا کر وہ اس کمرہ بنا دیا تھا، جس پر وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ مقدم شاہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے سرونٹ کوارٹر میں نہیں بھیجنا، بلکہ اس کا حویلی سے باہر جانا بھی منع ہے۔ مقدم شاہ سے اس سب کے دوران اس کا 2 سے 3 بار ہی سامنا ہوا تھا۔ مہروش تو اسے کہیں دیکھ کر ہی ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ اس شخص سے اسے نہ جانے کیوں خوف آتا تھا، لیکن وہ سچ تھا۔ اس ڈر، خوف اور اپنی حیثیت جانتے ہوئے بھی اس کا دل اس مغرور شہزادے کا اسیر تھا جو اس کی پہنچ اور اوقات سے باہر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص آسمان پر چمکتا چاند ہے اور وہ زمین پر پڑا ذرا، وہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اس شہزادے کو چاہنے پر بضد تھا۔ دوسری جانب مقدم شاہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں چور، اپنے دل میں پنپتے جذبات کو ماننے سے ہی انکاری تھا۔ یہ بات ماننا اس کی توہین تھی کہ اس کا دل ایک طویف زادی کے لیے نرم پڑ رہا ہے۔ اپنے ہی جذبات سے نظریں چرا کر وہ ایک اندیکھی اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اپنی اس کیفیت سے وہ اب خود ہی جھنجھلانے لگا تھا۔ کرخت مزاج تو وہ پہلے ہی تھا، مگر اب تو ذرا سی بات پر بھڑک جاتا تھا۔ اس کے ملازم اب اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ خوف کھاتے تھے۔ ملازماؤں سے مہروش بھی اس کے غیظ و غضب کے قصے سن چکی تھی، جس کے بحث وہ مزید اس شخص سے خوفزدہ ہو کر اس کے سامنے آنے سے مکمل گریز برتتی تھی۔ اس بات سے انجان کہ وہ شخص اس کے نظر نہ آنے پر مزید آگ بگولا ہو جاتا ہے، مگر یہ ماننا اس کی شان کے خلاف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ مہروش یہاں پر بہت ہی مطمئن تھی کیونکہ یہاں اس کی عزت و جان محفوظ تھی۔ اس حویلی میں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا اور باہر وہ جاتے ہی نہیں تھی۔ حویلی کا واحد مرد صرف مقدم شاہ تھا۔ اس کے والد اور دادا کا چند سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور اس کا ایک چچا تھا جو کہ امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ وہیں مقیم تھا، اور ایک چچا کی کچھ سال پہلے ہی وفات ہو گئی تھی جن کی بیوی اور بیٹی یہیں حویلی میں ہی رہتی تھی۔ مہروش کو ایک پرانی ملازمہ سے پتہ چلا تھا کہ ان کی ایک پھپھو بھی تھی جو کہ 12 سال پہلے ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جن میں وہ اور ان کی اکلوتی بیٹی مینا جاں بحق ہو گئی تھی۔ مقدم شاہ سے اس دوران اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ وہ بھی عام دنوں جیسا ہی ایک دن تھا۔
وہ بی جان کے کمرے کی جانب آئی تو اندر سے آتے رخسار بیگم کی آواز پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ بی جان سے دعا کی شادی کی بات کر رہی تھی کہ اس کی عمر ہو گئی ہے اور بی جان ان کی بیٹی کے لیے مقدم شاہ سے بات کرے۔ آخر کو وہ مقدم شاہ کی چچا زاد تھی اور ان کے ہاں خاندان میں ہی شادی کا رواج تھا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اپنی بیٹی کے لیے مقدم شاہ کو سوچے ہوئے تھی۔ دعا بھی مقدم کو پہلے تو بہت پسند کرتی تھی، مگر اب اس کی حد سے زیادہ غسیل طبیعت کے بحث وہ اس سے کچھ بدسن ہو گئی تھی۔ مگر رخسار بیگم نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی بیٹی کوئی مسئلہ کھڑا کرے وہ اب اس رشتے کو باقاعدہ کوئی نام دینا چاہتی تھی۔ مہروش ان کی باتیں سن کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جب اچانک سامنے سے آتے مقدم شاہ سے ٹکرا گئی۔ معذرت شاہ سے مہروش جو ہر بار اس سے سامنے پر نگاہ پر کر اس خوبرو مرد کو دیکھتی تھی، آج نگاہ جھکائے ہوئے بھیگی آواز میں بول کر وہاں سے نکلنا چاہا، مگر مقدم شاہ اس کی آواز میں نمی اور اس کا جھکا سر محسوس کرتے نہ جانے کس احساس کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے راہ میں حائل کرتا اسے روک گیا تھا۔ اس کے اچانک جو روکنے پر مہروش نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر مقدم شاہ کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو شاہ سیں؟ مہروش نے بامشکل اپنے آنسوں کو جھلکنے سے روکتے ہوئے پھر سے سر جھکا کر پوچھا تو مقدم شاہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اسے بے چین کر گئے تھے۔ وہ اس سے ان کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اسے اپنی انا جھکانی پڑتی اور یہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو کوئی کام نہیں تو کیا میں جاؤں شاہ سیں؟ مہروش نے اس کی مسلسل خاموشی پر مدھم آواز میں پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت رو دے گی۔ اس شخص کا یوں بلا وجہ روکنا بھی اسے احساس دلا رہا تھا کہ اس کی کیا اوقات ہے۔ مقابل کی نظروں میں اس کا دل مزید بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بس کہیں چھپ کر رونا چاہتی تھی۔ اس کی نم آواز میں مقدم شاہ نے بمشکل مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پا کر اسے راستہ دیا تو وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ مقابل بس جلتی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیوں رونے والی ہو رہی ہے، کیا کچھ ہوا ہے اسے یا کسی نے کچھ کہا ہے، مگر خود اسے یا کسی اور سے اس معمولی سی لڑکی کے متعلق پوچھنا بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس لیے وہ اس اندیکھی آگ میں خود کو جھلستا ہوا چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس سب کا غصہ یقیناً کسی نہ کسی پر قہر کی صورت نکلنا تھا، مگر اسے سکون پھر بھی میسر نہیں آنے والا تھا۔ مہروش اپنے چھوٹے سے کمرے آتی، دروازہ بند کرتی، وہیں پر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ شروع دن سے جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی پہنچ سے باہر ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی اور کا ہو جائے، وہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مان لیا تھا دل نے، مگر وہ کسی اور کا ہو جائے گا یہ دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ خاردار ہے، اس میں سوائے حیثیت کے کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کا دل اس راہ کا مسافر بن بیٹھا تھا۔ اسے صبح سے شام ہو گئی تھی روتے روتے، مگر دل کا درد تھا کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ملازمہ کے بلاوے پر وہ بامشکل خود کو سنبھال کر آنسو ضبط کر دے کمرے سے نکل کر بار لانچ میں آ گئی، جہاں باقی تمام ملازمائیں بھی جمع تھیں۔ وہ بھی ان سب کے ساتھ قطار میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے وہ ستمگر پوری شان سے صوفے پر براجمان لاپرواہی سے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ بی جان اور رخسار بیگم بھی وہیں پر موجود تھی۔ دعا شاید اپنے کمرے میں تھی۔ بی جان اور رخسار بیگم دونوں ہی کافی خوش معلوم ہو رہی تھیں۔ تمام ملازماؤں میں تحائف تقسیم کیے جا رہے تھے۔ بہت عرصے بعد ان کی حویلی میں کوئی خوشی آئی تھی۔ مقدم شاہ نے ایک نگاہ اٹھا کر سامنے ڈالی تو ہمیشہ کی طرح اس کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ سامنے ہی وہ ملازمہ کی ماں نے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے، دل میں کچھ بری طرح چبھا تھا، مگر وہ ملازمہ ہی تو تھی، یہی اس کا مقام تھا۔ مقدم شاہ نے سنگ دلی سے گویا اپنے ہی تڑپتے دل پر پاؤں رکھا تھا۔ نگاہ اس کی سرخ ہوتی ناک اور رخسار پر پڑی تو مقابل کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا وہ روتی رہی تھی یا اس کی طبیعت خراب تھی؟ اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہوا تھا، جبکہ مہروش کا معصوم دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یقیناً مقدم شاہ نے اس رشتے کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ اس نے یوں ہی ایک چور نگاہ اٹھا کر اس خوبرو مرد کو دیکھا تھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ یوں اچانک نگاہ ملنے پر مہروش نے ہڑبڑا کر نگاہ جھکائی تھی، جبکہ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مقدم شاہ کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ بامشکل خود پر ضبط کرتا پہلو بدل گیا تھا۔ تحائف تقسیم کر کے ان سب کو وہاں سے جانے کا عندیہ دیا گیا تو سب سے پہلے مہروشی بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی تھی۔
मुकद्दम शाह ने धुआं धुआं होते दिल और तने हुए नकूश के साथ उसे वहां से गुम होते देखता रहा था। हवेली में मंगनी की तैयारियां अरूज पर थी। मुकद्दम शाह के हाँ करते ही पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। घर के मकीन से लेकर मुलाजमाओं तक सब भी बेहद खुश थे, जबकि मुकद्दम शाह इस रिश्ते के लिए इकरार करके अपनी बेचैनी में मजीद इजाफा कर गया था। बीजान ने जब इससे जिक्र किया तो इनके इल्तिजाया अंदाज पर वो चाह कर भी इन्हें मना नहीं कर पाया था। फिर शादी तो एक ना एक दिन करनी ही थी। इसने सोचा था कि मिना नहीं तो कोई नहीं, मगर अब शायद वो अपने दिल की बेचैन कैफियत से फरार हो चाहता था, जो शायद इस रिश्ते से मुमकिन हो। और दुआ इसके मरहूम चचा की बेटी थी, सैयद ख़ानदान की बेटी। वो मुकद्दम शाह के शान शान थी और शायद इससे शादी करके वो इन अजीब व गरीब जज्बात और बेचैनियों से भी सुकून पा जाता। इसलिए इसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। बीजान ने अगले हफ्ते में मंगनी की तकरीब रख ली थी। दुआ को भी रुखसार बेगम ने समझा बुझा कर राजी कर लिया था। सब कुछ ठीक जा रहा था, सब भी खुश थे इस हवेली में, सिवाय दो अफराद के। एक महरूज जो इस सबसे हर गुजरते दिन के साथ अपने दिल को मुर्दा महसूस कर रही थी, और दूसरा मुकद्दम शाह जो इस फैसले के बाद मजीद बेसुकून हो गया था। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया था। आज मुकद्दम शाह और दुआ की मंगनी की तकरीब थी, जो निहायत ही वसी पैमाने पर मुनक़िद की गई थी। पूरी हवेली को निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। हवेली में सुबह से ही अफरा तफरी मची हुई थी। सभी तैयारी में मसरूफ इधर से उधर भागते फिर रहे थे। दुआ को तैयार करने के लिए शहर से ब्यूटेशन बुलवाई गई थी, जबकि मुकद्दम शाह अब खुद ही इस सबसे बेजार सा डेरे पर बैठा सिगरेट के धुएं से अपना दिल जला रहा था। बेला कर मंगनी का वक्त हुआ तो मुकद्दम शाह को ना चाहते हुए भी हवेली आना पड़ा था। वो भी दिल्ली से स्याह कुर्ते शलवार में अपनी बारोब शख्सियत के साथ हवेली के लॉन में खूबसूरती से सजाए गए स्टेज पर रखे सोफे पर बैठा था। कुछ ही देर में दुआ को लाकर इसके साथ ही सोफे पर इससे कुछ फासले पर बिठाया गया तो वो पहलू बदल कर रह गया था। एक निगाह अपने साथ सजी संवरी दुआ पर डालकर वो निगाह फेर गया। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर मुकद्दम शाह के दिल को फिर भी ना भा सकी थी। वो यूं ही बेजार सा वहाँ आने वाली चंद बुजुर्ग मेहमान खवातीन से मिल रहा था। यहाँ खवातीन ही थी, मर्द हजरात का दाखिला मना था। यहाँ मुकद्दम शाह भी मंगनी की रस्म अदा होने के बाद यहाँ से उठकर डेरे पर जाने वाला था, जहाँ निहायत शानदार दावत का एहतमाम किया गया था। यूं ही निगाह घुमाते मुकद्दम शाह की निगाह एक मंदिर पर आकर हमेशा की तरह ठहर गई थी। वो खूबसूरत से वाइट गरारे और गुलाबी नफीस से काम वाली कुर्ती में मलबूस, सर पर दुपट्टा लिए, मेकअप से पाक चेहरे के साथ सौगवार से हमेशा की तरह मुकद्दम शाह की निगाहों का मरकज बन गई थी। ये लिबास आज की तकरीब के लिए इसे बेजान नहीं दिया था, जो इसने निहायत बेदिली से जेब तन किया था। वो बगैर किसी बनाव सिंगार के भी इस लिबास में चांद की मानद चमक रही थी। चेहरे की सौगवारियत इसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। रुखसार बेगम के इशारे पर अब वो इनके पास खड़ी उनकी बात सुनकर सर हिला रही थी। जब से मंगनी तय हुई थी तब से रुखसार बेगम का रवैया महरूज के साथ भी काफ़ी बेहतर हो गया था, और दुआ ने तो शुरू में इसे थोड़ा बहुत तंग किया था, मगर फिर उसका रवैया आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया। मुकद्दम शाह को न जाने क्यों वो बुझी बुझी सी लग रही थी। इसे लॉन के बाएं जानिब जाता देखकर मुकद्दम शाह के माथे पर बल पड़े थे। वो इस तरफ क्या करने जा रही थी। लॉन के इस जाने पर्दे का इंतज़ाम नहीं था। सामने बने झरोके के इस जाने मुलाजिम मौजूद थे। वो अब इस झरोके के पास जाकर रुक गई थी। तभी किसी ने झरोके से हल्का सा झांक कर उसे एक टोकरी पकड़ाई थी। मुकद्दम शाह ने गौर किया तो इसके खून में शरारे से दौड़े थे। वो कि और नहीं बख्श था। महरूज ने टोकरी पकड़कर उसकी किसी बात पर ज़रा सा मुस्कुरा कर सर हिलाया था। बख्श वहाँ से जा चुका था और महरूज वो टोकरी पकड़कर, जिसमें शायद फूल थे, अब रुखसार बेगम की जानिब बढ़ गई थी। लेकिन ये मंजर मुकद्दम शाह को गुस्से से पागल कर गया था। आखिर उस बख्श ने ऐसा क्या कहा था इससे कि वो बेवकूफ़ लड़की आखिर उस जानिब गई ही क्यों थी? क्या बाकी मुलाजमाएं मर गई थी जो इसे किसी मर्द से सामान लेने के लिए भेजा था? मुकद्दम शाह को गैज़ व गज़ब से अपने दिमाग की रगें भड़कती महसूस हो रही थी। वो गुस्से से पागल होता वहाँ से उठने लगा था। जी बीजान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे अपनी जान मुतवज्जा किया था। वो बीजान की वजह से बमुश्किल खुद को बाज रखता उनकी जान मुतवज्जा हुआ। जो अंगूठी उनके सामने
کرتی پہنانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مقدم شاہ نے کس طرح خود کو قابو کر کے دعا کو انگوٹھی پہنائی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ مقدم شاہ کو انگوٹھی رخسار بیگم نے پہنائی تھی۔ رسم ہوتی مقدم شاہ کی خونکار نگاہوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا نظروں سے اوجھل ہو جانا اسے مزید غضبناک کر گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہاں بیٹھا تو نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ وہ شاید اندر حویلی میں چلی گئی تھی اور حویلی میں ٹھہری مہمان خواتین کی وجہ سے وہ فی الحال اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا ارادہ باہر جا کر بخش کی درگت بنانے کا تھا مگر بخش کی قسمت اچھی تھی کہ وہ پھول دے کر ڈیرے کی جانب چلا گیا تھا جس پر مقدم دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ اس وقت اس قدر غصے میں تھا کہ ڈیرے پر جانے کی بجائے گاڑی لے کر کہیں اور نکل گیا۔ جتنا وہ غصے میں تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں مہمانوں سے نہ الجھ بیٹھے۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی غرض سے کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ محروز زیادہ دیر تک وہاں ٹھہر نہیں پائی تھی۔ وہ رسم سے پہلے ہی طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر رخسار بیگم سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی تاکہ کچھ دیر رو کر اپنا دل ہلکا کر سکے۔ اس ستمگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھنا بڑا ہی تکلیف دہ تھا مگر یہ تکلیف وہ راستہ اس نے اب خود اپنے لیے چنا تھا۔ منگنی خیر خیریت سے گزر گئی تھی جبکہ اس منگنی کے بعد مقدم شاہ مزید بے سکون اور بے چین ہو گیا تھا۔ اس لیے منگنی کے اگلے دن وہ اپنا ذہن بٹانے کی خاطر دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے نکل گیا تھا۔ مہروج بھی اس منگنی کے بعد چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ بولتی تو وہ پہلے بھی زیادہ نہیں تھی لیکن اب تو جیسے ہر وقت گم سم سی کسی سوچ میں کھوئی رہتی تھی۔ منگنی کے بعد سے اس کی آنکھیں زیادہ تر نم ہی رہتی تھیں جیسے کہ انجانا سا دق ٹھہر گیا ہو اس کی آنکھوں میں۔ وہ بھی اسی طرح کی ایک اداس سی شام تھی۔ مقدم شاہ کو گئے 4 روز ہو گئے تھے جب بھی جان نے اچانک اس پر ایسا انکشاف کیا جو اسے ساکت کر گیا تھا۔ روبینہ حویلی کی ملازمہ نے مہروش کا ہاتھ مانگا تھا اپنے بیٹے بخش کے لیے۔ وہ اپنے بیٹے کی ضد پر بھی جان کے سامنے مہروش کے لیے ہاتھ پھیلا گئی تھی۔ مہروش تو ویسے بھی بہت ہی معصوم اور خاموش سی لڑکی تھی، پھر تھی بھی اتنی خوبصورت۔ روبینہ کو اپنے بیٹے کی پسند دل و جان سے پسند آئی تھی، اس لیے تو فوراً بی جان سے اس کے متعلق بات کی تھی۔ بی جان نے مہروش سے پوچھ کر جواب دینے کا کہا تھا اور اب جب وہ مہروش سے پوچھ رہی تھی تو مہروش ساکت سی انہیں دیکھنے لگی جو اسے نکاح کے فوائد بتا کر شاید قائل کرنا چاہتی تھی مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی اور کا اسیر تھا۔ اس دل نے تو کبھی اس شخص کے سوا کسی کو سوچا ہی نہ تھا۔ وہ کتنی دیر گمسم سی بھاری ہوتے دل کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ بی جان نے اسے سوچ سمجھ کر صبح جواب دینے کا بولا تھا۔ وہ ساری رات عجیب و غریب سی کیفیت کا شکار رہی تھی۔ دل کسی اور کے تصور سے ہی کانپ جاتا تھا مگر حقیقت سے منہ موڑنا بھی بے وقوفی تھی۔ وہ شخص اس زندگی میں کسی طور پر اس کا نہیں ہو سکتا تھا، پھر وہ اپنے لیے ہم سفر چن چکا تھا۔ اس شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کس قدر اذیت ناک ہے یہ وہ ان کچھ ہی دنوں میں جان گئی تھی۔ وہ تمام عمر اس حویلی میں رہ کر اسے کسی اور کے ساتھ خوش نہیں دیکھ پائے گی۔ اس سے بہتر تھا کہ شادی کر لیتی، کم از کم اس شخص سے دور رہ کر اس اذیت سے تو بچ جائے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح اس نے بی جان کو ہاں میں جواب دیا تو بی جان بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے 1 ہفتے بعد ہی اس کا سادگی سے نکاح رکھ دیا تھا۔ اب جب وہ مان چکی تھی تو وہ اس بن ماں باپ کی بچی کو سادگی سے جلد از جلد اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی مقدم شاہ نے اس کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مقدم شاہ گھر کے ملازموں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا تھا، وہ بڑا ہی انا پرست انسان تھا۔ اس لیے بی جان کو یقین تھا کہ اسے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ انہیں خود ہی ملازموں کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ آج آخر اس کی شادی کے دن آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا مگر اس کا دل بالکل خالی جذبات سے عاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کم قیمت سرخ اور اسی لباس میں بھی وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ یہ لباس اس کی ساس بڑے چاؤ سے اس کے لیے لائی تھی۔ گاؤں سے ایک لڑکی آ کر اس کا میک اپ کر گئی تھی جس سے اس کے تیکھے نین نقوش مزید قاتل بن گئے تھے۔ بی جان نے حویلی میں ہی اس کے نکاح کی سادہ سی تقریب رکھی تھی۔ وہ یہیں سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جانے والی تھی۔ مقدم شاہ کافی دنوں بعد حویلی واپس آیا تو حویلی میں غیر معمولی سی چہل پہل محسوس کرے چونکا تھا۔ شاید حویلی میں کوئی تقریب تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی جیپ کار پورچ میں کھڑی کرتا
وہ غرور سے نیچے اترا تھا۔ حویلی کے آتے میں ہی اسے سامنے سے بخش آتا دکھائی دیا تھا، جس کو دیکھ کر ہی مقدم شاہ کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ دوستوں کی فرمائش اور کچھ اپنے دل کی کیفیت میں الجھا، وہ عجلت میں ہی شکار کے لیے نکل گیا تھا، اس لیے یہ بخش اس دن اس کے ہاتھوں بچ گیا تھا۔ بخش سفید کڑکتی ہوئی شلوار قمیض میں سیاہ واسکٹ پہنے شرمایا شرمایا سا ہاتھ میں مٹھائی لیے بھاگ کر مقدم شاہ کی طرف آیا تھا۔ مقدم شاہ جو اسے جھاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ اب حیرت سے اس کی تیاری نوٹ کرنے لگا۔ سلام شاہ صاحب، بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں آپ، آج میری شادی ہے، منہ میٹھا کریں۔ بخش نے ذرا لجا کر مقدم شاہ کو مٹھائی پیش کی تو مقدم شاہ نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اس کی شادی کا سن کر وہ کچھ پرسکون ہوا تھا۔ ہم نہیں، شکریہ، مبارک ہو تمہیں۔ آنے والے وقت سے انجان مقدم شاہ نے مٹھائی کھانے سے انکار کرتے ہوئے اسے مبارکباد دے کر والیٹ سے پیسے نکال کر بخش کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ مہروش بی بی، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مقدم شاہ نے جیسی حویلی کے لانچ میں قدم رکھے، لانچ میں گونجتی قاضی صاحب کی آواز اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سامنے ہی صوفے پر قاضی صاحب کے ساتھ بخش کے والد اور دو مزید لوگ کھڑے تھے۔ درمیان پردہ حائل تھا اور پردے کے اس پار خواتین اور دلہن بیٹھی تھی۔ مقدم شاہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا تیزی سے پردے کی دوسری جانب آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مقدم شاہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ نازنین کسی اور کے لیے سجی سنوری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ قبول؟ مہروش نے ایک گیلی سانس لے کر قبول سے بولنا چاہا تھا، جب کسی کی گرجدار آواز اس پر بجلی بن کر گرتی اسے ساکن کر گئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ مقدم شاہ کی گرجتی آواز پر پورے لانچ میں سناٹا چھا گیا تھا، جبکہ مقدم شاہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے وجود پر کسی نے کھولتا ہوا لاوا انڈیل دیا ہو۔ اس قدر تکلیف اس نے زندگی میں شاید ہی کبھی محسوس کی ہو۔ مہروش کے لبوں سے نکلتا وہ ادھورا سا لفظ جیسے اس کی روح کھینچ گیا تھا۔ وہ اپنی پوری شدت سے چیخا تھا کہ گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ اس کی چنگاڑتی آواز حویلی کے در و بام ہلا گئی تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیری ہو جاتی تو کیا ہو جاتا۔ اس کا دل پہلی بار کسی کو کھو دینے کے خوف سے ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے نکل آئے گا۔ مقدم بچے، کیا ہو گیا ہے؟ نکاح کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ بی جان نے چند پل کی خاموشی کے بعد لب کشائی کی تھی۔ کیسا نکاح؟ کس کا نکاح؟ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے یہ نکاح؟ بی جان کے الفاظ پر مقدم شاہ دھڑا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بی جان کے سامنے اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنا آپا کھو رہا تھا۔ میری اجازت اور مہروش کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ نکاح۔ بخش کی والدہ نے مجھ سے رشتہ مانگا اور میں نے اس کی سرپرست ہونے کی حیثیت سے مہروش سے اس کی رضامندی جان کر ان کا نکاح طے کر دیا۔ اس میں اتنا بھڑکنے کی کیا بات ہے؟ بی جان نے سنجیدگی سے اس کے تیور دیکھ کر استفسار کیا۔ مہروش تو اس کی موجودگی پر ہی دم سادے بیٹھی تھی۔ اس کی مرضی تو اسے بہت شوق چڑھا ہے نکاح کا، میں آج اس کا شوق پورا کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نکاح پڑھائیے۔ دولہے کا نام سید مقدم شاہ لکھیے گا۔ مقدم شاہ کی پاٹ دار آواز پر سب ساکت ہو گئے تھے۔ اس کا انداز دیکھ کر سب بھی دم ساتھ گئے۔ بی جان نے کچھ کہنا چاہا مگر مقدم شاہ نے دو ٹوک انداز میں اسے خاموش کرا دیا۔ وینو بابا، آج کے بعد آپ کا بیٹا مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، ورنہ آپ اپنا بیٹا کھو دیں گے۔ نکاح ہونے کے بعد مقدم شاہ نے دو ٹوک انداز میں بخش کے والد کو دھمکایا تو وہ بیچارے سر ہلا کر وہاں سے نکل گئے۔ رخسار بیگم کو جب اس سب کی خبر ہوئی تو انہوں نے خوب تماشا کیا، مگر مقدم شاہ کے سامنے بولنے کی ہمت ان میں بھی نہیں تھی، اور دعا تو پہلے ہی اس رشتے پر ماں کے دباؤ کے سبب راضی ہوئی تھی۔ اس نے تو یہ سن کر سکون کا سانس لیا تھا۔ مقدم شاہ نکاح ہوتے ہی دلہن بنی بیٹھی مہروش کو بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لایا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ اسے بیڈ پر دھکیل گیا۔ مہروش نے سہم کر اٹھانا چاہا مگر مقدم شاہ اس پر جھکتا اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ مہروش جو کہ پہلے یوں اچانک بدلتے حالات پر انگشت بداں تھی، مقدم شاہ کی اچانک قربت پر وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ تمہیں بہت شوق چڑھا تھا اس بخش سے نکاح کرنے کا، آخر ایسا کیا ہے اس کمی کمین میں جو تم نے اس کا انتخاب کیا؟ مقدم شاہ کے لہجے میں آگ تھی، وہ مہروش کو جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بولو، زبان کیوں بند ہے تمہاری؟ اب افسوس ہو رہا ہے کیا بخش سے نکاح نہ ہونے پر؟ میں نے تمہیں خریدا، تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی اور تم اس بخش سے نکاح کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔
کیا بھول گئی تھی کہ تم مقدم شاہ کی ملکیت ہو؟ تمہیں مقدم شاہ نے خریدا ہے۔ میرے پیٹھ پیچھے ایسا کھیل رچانے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ مقدم شاہ سخت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگر وہ آج نہ آتا یا اسے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ کسی اور کی ہو جاتی آج۔ یہ بات اسے آرے کی مانند کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے خطرناک انداز پر مہروش کی جان نکل رہی تھی۔ وہ سانس روکے خوف زدہ سی اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو سانس روکے بے جان ہوتا دیکھ کر مقدم شاہ اس سے دور ہوتا بیڈ سے اترا تھا۔ اس کے دور ہوتے ہی مہروش نے اپنی سانسیں بحال کی تھیں۔ مقدم شاہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آتے زور سے اپنا ہاتھ مار کر تمام سامان زمین بوس کیا تھا۔ اس کے مہنگے ترین پرفیوم زمین بوس ہوئے تھے۔ مقدم شاہ کا غصہ کسی طور قابو نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ سائیڈ لیمپ اٹھا سامنے پڑی کرسٹل ٹیبل میں مار چکا تھا۔ تمام ڈیکوریشن پیسز دیوار میں مارتے وہ چیختا ہوا کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ مہروش سہمی ہوئی نگاہوں سے خود میں سمٹی آنکھیں پھیلائے اس کا پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی کسی سے نکاح کرنے کی، سوچنے کی بھی؟ مقدم شاہ کا غصہ جب کسی صورت قابو نہ ہوا تو پھر اس کی طرف آدھا دھاڑا تھا۔ آپ نے بھی تو منگنی کی تھی، میں بھی تو بس نکاح کر رہی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کرنے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیسے مہروش کے لبوں سے بے اختیار یہ نکلا تھا۔ اس کی باتیں مہروش کو تکلیف دے رہی تھی۔ مقابل کو احساس بھی نہیں تھا کہ غصے میں وہ اس معصوم کا دل دکھا رہا ہے۔ میں منگنی کروں یہ شادی، تمہیں کس نے حق دیا میرے مقابل آنے کا؟ تم ہو کیا؟ آخر تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اور میں نے سر منگنی نہیں کی بلکہ بہت جلد شادی بھی کروں گا۔ تم جیسی لڑکی دنیا کے سامنے کبھی میری بیوی نہیں کہلائے گی۔ دنیا کے سامنے تو میں اپنے خاندان کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ مقدم شاہ کے شفاق انداز پر مہروش ساکت سی اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی جسے اس نے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا۔ فون کی بیل پر مقدم شاہ نے غصے سے موبائل نکال کر دیوار پر مارنا چاہا مگر نمبر دے کر رک گیا۔ اس نے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے ملنے والی اطلاع پر وہ سب کچھ بھولتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اس ظالم شخص نے نکلتے ہی وہ بھی مرے مرے قدموں سے اس عالیشان کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کے ننگے پاؤں فرش پر بکھرے کانچ سے زخمی ہو گئے تھے مگر اسے اس وقت ہوش ہی کہاں تھا۔ مقابل کے انداز اور باتوں نے اس کی حیثیت اور اوقات اچھے سے واضح کر دی تھی۔ اس شخص نے اس سے نکاح بھی یقیناً اسے یہاں قید کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ شخص شاید اسے تمام عمر اس حویلی میں غلام بنا کر رکھنے کے لیے لایا تھا، اس لیے تو اس کے نکاح پر اتنا تماشا بنا کر آخر میں اسے ہمیشہ کے لیے قید کرنے کی خاطر اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اس وقت نہایت ہی ٹوٹی بکھری حالت میں تھی۔ مقابل کی باتوں کے بعد وہ خود نہایت ہی حقیر سمجھنے لگی تھی اپنے آپ کو۔ اس کا ذہن پوری طرح منفی سوچوں کی عامہ جگہ بنا ہوا تھا۔ وہ شاید اب کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ شاید سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ وہ بھی بے جان سی اپنے پرانے کمرے کی جانب آئی۔ دروازہ اندر سے بند کرتی وہ وہی زمین پر ڈھہ ہو گئی تھی۔ مقدم شاہ کو اس کے ایک دوست کا فون آیا تھا جو کہ ایس پی تھا اور اس کی پھوپھو کے ساتھ ہوئے حادثے کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ ان کی پھوپھو کی موت ایک سازش تھی۔ کیا بات ہے شاکر، کچھ پتہ چلا ہے کیا؟ مقدم شاہ اس کے پاس پہنچ کر بے چینی سے بولا۔ ہاں مقدم، تمہاری پھوپھو کی موت تو حادثاتی ہی تھی مگر اس کیس میں کچھ اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ گاڑی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے کسی کی لاش تک برآمد نہیں ہوئی تھی، لیکن حادثے کے پاس ہی بنے ایک مارٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کے بلاسٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی ایک خاتون نے گاڑی میں سے بچی نکال لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پھوپھو کی بیٹی زندہ ہے۔ اس عورت کی شناخت نکلوانے پر پتہ چلا کہ وہ ایک طوائف تھی جو کسی کوٹھے پر رہتی ہے۔ یہ اس کوٹھے کا ایڈریس ہے اور اس طوائف کا نام حسنہ بھائی ہے۔ شاکر نے تمام تفصیلات مقدم شاہ کے سامنے رکھی تو مقدم سب جان کر ساکت ہو گیا۔ وہ فوراً مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا۔ یہ وہی کوٹھا تھا جہاں وہ پہلے بھی آیا تھا۔ کوٹھے کی مالکن سے حسنہ بھائی کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے، مگر جس لڑکی کا وہ کہیں سے اٹھا کر لائی تھی وہ کوئی اور نہیں مہروش ہی تھی۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو مقدم شاہ کو ساکت کر گیا تھا۔ مہروشی اس کی منہا تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے دیکھ کر نگاہ نہیں پھیر پاتا تھا۔ شاید اسی لیے اس کے دل میں اس کے لیے محبت بڑے استحقاق سے قبضہ جمائے ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔
ذہن میں ماضی کے تمام واقعات کسی فلم کی مانند چل رہے تھے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے غرور اور انا میں اپنی محبت، اپنی منع کو اس نے کسی باندھی کی طرح رکھا۔ وہ لڑکی جسے ہمیشہ اپنی سلطنت کی شہزادی بنا کر رکھنے کا خواب دیکھا تھا، اس نے اسے اپنی حویلی کی ملازمہ بنا دیا تھا، اور جو الفاظ اس نے کل رات اس سے کہے وہ یاد کر کے مقدم شاہ کا دل چاہا کہ گاڑی کسی درخت میں دے مارے۔ اے کاش کہ اس نے اپنے دل میں موجود اس کی محبت کا یہ لحاظ رکھا ہوتا۔ وہ مختلف پچھتاؤں میں گھرا حویلی پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ ویسے ہی بکھرا ہوا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی نظریں اس وجود کی متلاشی تھی جسے جانے انجانے میں وہ تکلیف دے گیا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل گھبرایا تھا۔ اس کی نظر فرش پر پڑے خون پر پڑی تو اس کی روح فنا ہوئی۔ خون آلودہ پیروں کے نشانات کمرے سے باہر جا رہے تھے جنہیں وہ پہلے ہڑبڑی میں کمرے میں داخل ہوتے وقت دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ ان کے تعاقب میں چلتا ہوا مہروش کے پرانے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا مگر اندر سے آنے والی خاموشی اس کی جان نکال رہی تھی۔ مقدم شاہ نے زور سے اپنا کندھا مارتے بالآخر دروازہ توڑ دیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے اسے زخمی پیروں کے ساتھ بے سود زمین پر پڑا دیکھ کر مقدم شاہ کا مضبوط دل بھی کانپ اٹھا تھا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اس کی سانسوں کی مدھم رفتار محسوس کرتا وہ اسے لیے تیزی سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرتا وہ مغرور مرد اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس کے خون سے سننے پیروں کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ مہروش کی آنکھ کھلی تو وہ کتنی دیر نہ سمجھی سے کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر مقدم شاہ بے قراری سے اس کی جانب آتا اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اسے دیکھ کر مہروش کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا جسے دیکھ کر مقدم شاہ نے موت کی خواہش کی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ مہروش اب ایک نظر اس کمرے کو دیکھنے لگی جو کہ پھر سے ویسا ہی شاندار لگ رہا تھا کہ جہاں کوئی توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ مہروش نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں لایا ہوں یہاں، تم بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سٹریس اور خون بہہ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مقدم شاہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ مگر یہ تو آپ کا کمرہ ہے، یہاں تو آپ کی خاندانی بیوی آئے گی نا؟ مہروش کے ٹوٹے ہوئے معصوم لہجے پر اس مضبوط مرد کو اپنا وجود بکھرتا محسوس ہوا۔ مجھے معاف کر دو مہر، میں اپنے غرور اور انا میں یہ سمجھ ہی نہ پایا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ دل تو شاید پہلی نگاہ میں تمہارا اسیر ہو گیا تھا، مگر میری انا مجھے قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے غرور میں تمہیں اذیت پہنچائی، خدا را مجھے معاف کر دو۔ وہ مغرور مرد گھٹنوں کے بل مہروش کے سامنے زمین پر بیٹھا تو وہ حیرت زدی اسے دیکھنے لگی۔ میری زندگی میں صرف تم ہی ہو، تمہارے سوا اور کسی رشتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم ہی میری زندگی کا واحد اثاثہ ہو۔ مجھے بس ایک موقع دے دو مہر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی غم کو تمہارے پاس نہیں بھٹکنے دوں گا۔ دنیا کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں تلے بچھا دوں گا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی مہر؟ مقدم شاہ نے عاجزی اور محبت بھری نگاہوں سے مہروش کو دیکھتے ہوئے کہا تو مہروش خواب کی سی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ اس شخص کی محبت، اس کا ساتھ تو ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر اس کے نزدیک ناممکن تھی۔ کیا تم مجھے پلیز ایک موقع نہیں دے سکتی مہر؟ اسے خاموش دیکھ کر مقدم شاہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پھر التجا کی تو مہروش نے اس کیفیت سے نکلتے ہوئے جلدی سے سر ہلا کر آنسو بھری آنکھوں سے اس شہزادے کو دیکھا۔ یہ شخص جو اس کے لیے چاند کی مانند تھا، جسے پانا ناممکن لگتا تھا، اب جب وہ مل گیا تھا تو وہ کیسے ناشکری کرتی؟ وہ تو دیوانی تھی اس شخص کی، اس کی محبت پا کر بھی کیسے اسے انکار کرتی؟ مقدم شاہ نے تشکر بھری سانس لیتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ ناول سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبکموس ناول سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔